बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। एक ख़बर आपसे शेयर करने लगा हूँ जिसको सुनने के बाद इमरान ख़ान से प्यार करने वाले सारी रात रोएंगे कि इमरान ख़ान के साथ जहाँ गैरों ने जुल्म किया है, अपने भी किसी से पीछे नहीं रहे। एक दस्तावेज़ है, इमरान ख़ान के बेटों ने जी रिपोर्ट को, जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उसको मुस्तरद किया है और पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, इनकी एक जो झूठी रिपोर्टों की कहानी है, हम आपसे वो शेयर करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट को जी नज़र आ गया है कि जो रास्ते बंद हैं तो अदालतों ने मुदाखलत करनी है। तो ये पिछले 4 सालों से सोई हुई थी। चलो, पाकिस्तान के जज भी जाग गए हैं और मोहसिन नकवी ने जी अलीमा ख़ान पर फिर इल्ज़ाम लगाया है। और जो अली अमीन है, इसकी ज़रा नीयत और एटीट्यूड चेक कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन ख़बर है हम आपसे शेयर करने लगे। जो लोग इमरान ख़ान की रिहाई की उम्मीद लगा के बैठे थे, उनके लिए अर्ज़ है कि एक सीएम एक दरख्वास्त दी जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान ख़ान को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत दी जाए। इस पे जी इतराज़ लगता है। इतराज़ जो लगता है वो हमने वहाँ जाकर उस पूरी फ़ाइल भी इमरान ख़ान की देखी है और आर्डर भी देखा है जो रजिस्ट्रार ने लगाया है। 1.5 साल हो गया इमरान ख़ान अंदर पड़ा है जी इस मुकदमे में, और 1.5 साल में इमरान ख़ान की जो अपील है उस पर जो इतराज़ात थे जी, वो भी किसी ने दूर नहीं किए। यानी कि जो काम एक क्लर्क कर सकता है कि किसी फ़ाइल को सीधा पतरा करना, इमरान ख़ान जो उम्मत मुसलमा का लीडर है, पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है, हज़ारों आदमी उसके लिए अपनी आंख अतिया करने को तैयार हैं, वो जान है पाकिस्तान की, लोग उसकी जुदाई में रोते हैं, उस बेचारे की जो अपनी फ़ाइल है वो इनकम्प्लीट पड़ी है। पाकिस्तानियों, ये सुनने के बाद आप मर क्यों नहीं गए? खुदा की कसम, इससे घटिया पैरवी हो ही नहीं सकती दुनिया में जितनी घटिया पैरवी इमरान ख़ान के मुकदमात की हो रही है। और बिल्कुल हक बजाने हूँ कि कुत्ती चोरों से मिल गई है, बिल्कुल कुत्ती चोरों से मिल गई है। अगर वज़ीर आज़म, सबका वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की फ़ाइल जो एक क्लर्क दुरुस्त कर सकता है और उसकी जो लीगल टीम है वो नहीं कर रही, तो मेरी तरफ से सर जी लानत कबूल कीजिए। और ये जो मैं लानत भेज रहा हूँ, ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स पड़ा है, जिसको देखकर और अपनी आंखों से उसका मुआयना करने के बाद, उसकी जांच करने के बाद ये लानत भेज रहा हूँ। तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ज़मानत हो जाएगी, वो अपनी उम्मीद ख़त्म कर दें। तो ये हालात हैं। अलीमा ख़ान को, सुहेल अफरीदी से मैं मुखातिब हूँ कि ये जो फ़ाइल है इमरान ख़ान की, इस पे ज़रूर एक्शन लें कि अपने ही गद्दार हो जाएं, तो फिर जो मुखालिफ हैं, जो दुश्मन हैं, उनसे कोई गिला नहीं बनता। ये है ना जी बात। अब आप आगे सुनिए। पाकिस्तान के डॉक्टरों ने कहा है जी कि उसकी आंखें दुरुस्त हो गई। क्या बात है! पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डॉक्टरों को कोई पूछता नहीं है। इनकी जो रिपोर्ट्स हैं झूठ का पलंदा है, ये कोई इतबार करने के काबिल हैं। ना कोई मुलाकात हुई है, ना ही इमरान ख़ान के ज़ाती जो डॉक्टर्स हैं वो मिल पाए हैं, ना ही किसी हॉस्पिटल में लाया गया है। और अल्लाह ताला के करम से 3 दिन सड़क बंद रही है और 3 दिनों में पाकिस्तानी डॉक्टर जो हैं नज़र दुरुस्त करके बैठे हैं। एक मुकदमा होता है जी ग्रीन टाउन लाहौर का 302 का, उसमें एक मुल्जिम होता है अनैत। उसकी दरख्वास्त ज़मानत दी जाती है कि ये आदमी अदालत में बीमार है तो इसको मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत दी जाए। डॉक्टर जो पाकिस्तानी डॉक्टर बिस्मिल्लाह, वो रिपोर्ट करते हैं कि ये बिल्कुल फिट है। जब रिपोर्ट जमा होती है 9 बजे, तो 9:30 पे वहीं अनैत अदालत में फौत हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट दुरुस्त है, और ये भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो जिस कौम के, जिस वतन के इस किस्म के लोग हों, उस पे इमरान ख़ान जैसे जो अजीम आदमी है उसकी रिपोर्ट्स पे करना एतबार। इमरान ख़ान के बेटों ने क्या कहा है? हमें तो एतबार ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। एक बेटे जो हैं वो किस तरह पाकिस्तान की जो अदालतों और ये मेडिकल रिपोर्ट्स पे वो एतबार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। और पेशावर हाई कोर्ट ने जी
آج ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی وائلیشن ہے. کیا بات ہے. اسی جگہ پہ شیلنگ شروع ہو جائے، یہیں پر لاشیں گر جائیں، اور یہیں پر یہ گرفتار کر کے عورتوں مردوں کو تھانوں میں بند کر لیا جائے، تو پاکستان کی عدالتیں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں گی. نہیں باندھیں گی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سرگودے سے تعلق رکھنے والا ہے جی MNA، اس کا نام ہے جی شفقت امان. بہت زبردست یہ عمران خان کے حق میں بولتا ہے. اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جاتا ہے علیمہ خان کے ساتھ ملاقات کے لیے. یہ وکیل بھی ہے، بار کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے. تو وہ آدمی جب آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، پولیس والا اس کو دھکا دے کے گرا دیتا ہے. یہ ویڈیو ریکارڈڈ ہے. اس آدمی کو آج 14 دن ہو گئے. پہلے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، آج اسے انسداد دہشت گردی، وہ دہشت گرد جن کی دفعات ان لوگوں کے لیے جو ملک میں بم پھاڑتے ہیں، انہی کے ساتھ اسی ملک کا ایک MNA، ایک وکیل رہنما سرگوزہ سے تعلق رکھنے والا جیل چلا جاتا ہے، اور جیل بھیجنے والی اسی ملک کی عدالت ہے. یہ آج کا وقوع ہے، یہ رپورٹڈ ہے. پاکستان کی جھوٹی اخبارات اور جھوٹا میڈیا اس کو نہ بیان کرے، ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہے نا جی بات. اور یہاں پر کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. 26 تاریخ نومبر کو جب گولیاں چلی تھیں تو لاشیں گری تھی نا، جو معصوم بچے تھے وہ قبروں میں اتارے گئے تھے، جو لوگوں کی گاڑیاں تھیں ابھی تک کھڑی ہیں، اور وہ جو گاڑیاں لینے گئے تھے، جو اپنے بچوں کی لاشیں لینے گئے تھے، جو زخمیوں کو بلڈ دینے گئے تھے، ان لوگوں کو گرفتار کر کے پاکستان کی عدالتوں نے سزا سنا دی ہے. کیسی بات کرتے ہیں آپ فنڈامنٹل رائٹس کی؟ یہ کوئی ملک ہے رہنے والا؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حالت ہے. اور پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آج جو انٹرنیشنل کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، جو 17-18 ہیں، رپورٹ ہو رہا ہے، جس میں کپل دیو ہے، ویوین رچرڈ ہے، اسٹیو وا ہے، مارک وا ہے، انگلستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، ویسٹ انڈیز کے ہیں. ان تمام لوگوں نے حکومت پاکستان سے التجا کی ہے. پاکستانیوں، یہ خبر سننے کے بعد یقین کریں ہمارے آنسو نہیں رکے کہ دیکھیے یار، جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں وہ مسلمان حکمرانوں سے کس چیز کی التجا کر رہے ہیں کہ اس کو علاج کروانے دیں، اور جو علاج کروانے کے لیے پاکستان میں احتجاج کر رہے ہیں ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں. اور جو لوگ رات کو بیٹھے ہیں روڈ بند کر کے KP میں، ان کی مخالفت میں PTI کے اپنے لوگ میدان میں آ گئے ہیں. ذرا دیکھیے یار، رات کو علی امین گنڈا پور آ جاتا ہے جی میدان میں. ذرا دیکھیے آپ، آنکھیں اور اپنے دماغ کو حاضر رکھیں. علیم خان کا چینل جو ہے یہ پہنچتا ہے جی لائیو کوریج کے لیے، ساتھ بیٹھا ہے سہیل افریدی، اس سے بات کرنا دہشت گردی. شفقت امان ملاقات کرنے کے لیے جائے دہشت گردی. 7 MNAs اندر بک ہو گئے دہشت گردی عمران خان کے حق میں. ٹھیک ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کا لائیو انٹرویو ہو جاتا ہے، اور جب لائیو انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں وہ کیا بھاشن دیتا ہے جی. عمران خان کے لیے سب سے زیادہ رہائی کی کوششیں کی ہیں جی اس نے محسن نقوی میں قربان جاؤں. تو اس ملک کا اور PTI کا جو سجن ہے وہ تو محسن نقوی ہے. یہ PTI والے جنہوں نے لاشیں وصول کی ہیں وہ تو دشمن ہیں عمران خان کے. تو یہی بات رات کو علی امین گنڈا پور نے کی ہے. اور بات پہ کس کو نیچا دکھا رہا ہے؟ سہیل افریدی کو، کہ میرے ہوتے ہوئے 4 ڈرون حملے ہوئے، سہیل افریدی کے ہوتے ہوئے 42 ڈرون حملے ہوئے. تو بتائیں کون پشتون قوم کا مخلص ہے؟ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ سہیل افریدی نے پورے KP میں ایک تحریک کو اٹھایا ہے، ایک سمبل بنا ہے جو مزاحمت کا. اب اس کریکٹر کو نیچے دکھانے کے لیے واردات دیکھیے، ذرا دیکھیں تو صحیح. دھرنا ہو عمران خان کی رہائی کا اور سما ٹیلی ویژن پہ لائیو چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ تو ویسے ہی بات ہے کہ جنت میں سارے دوست کی داخل ہو جائیں، ہے نا جی. ایسے نہ کرے سر. یہ تو ہمیں بتا دیں، یہ جو ڈیرہ اسمیل خان میں یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے آپ نے کیوں کوشش کی ہے؟ یا ڈیرہ اسمیل خان جو آپ کا گھر ہے، علی امین سے کہہ رہا ہوں، اس جگہ پر آپ کے خاندان میں سے
کتنے آدمیوں نے اس دھرنے میں شرکت کی ہے بتائیں آپ؟ کوئی ایک گیا ہے؟ ثوابی انٹرچینج پہ ہو رہا ہے، اور آپ لوگ اس دھرنے میں بیٹھے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں، عمران خان ایسے نہیں نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ آنکھیں تو چلی گئی ہیں، پیچھے باڈی بچی ہے، اور اندھے آدمیوں کو پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے؟ جی اوے میرے پاکستان کے انصاف کرنے والوں، اپنے ہی جب غلط ہو جائیں تو بندہ کس سے کیا دھوکہ کرے، اور اوپر سے شیر افضل مروت آ جاتا ہے، اور آتے ہی وہ کس پہ اٹیک کرتا ہے؟ علیمہ خان پہ۔ اور دوسرا، جب علی یمین محسن نقوی کی تعریف کرتا ہے تو ساتھ ہی محسن نقوی علیمہ خان پہ الزام لگا دیتا ہے کہ یہ جو عمران خان کا جو علاج ہوا ہے، اس میں جو ڈیلے ہوا ہے، اس کا جو سب سے بڑا قصوروار ہے وہ علیمہ خان ہے، کہ اس نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تو اس سے پوچھو تو ساتھ جو بشرا بی بی پڑی ہے اس میں کس کا گناہ ہے؟ اس کی ضمانتیں کدھر گئیں؟ تو یہ وہ حالات ہیں جس قوم میں، جن عدالتوں میں وہ اپیلیں جو 7 دنوں میں لگنی چاہیے تھی، 1.5 سال تک ان پہ objection برقرار رہیں، اور وہ جو اندر پڑا ہو وہ پاکستان کا لیڈر ہو، تو ہم اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ وہ حالات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ڈائریکشن نہیں ہے درست۔ اب جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ایک میں آپ کو ایک اور خبر دوں۔ ڈیرہ اسمیل خان جی واقعہ ہے میاں والی کے ساتھ، 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میاں والی کے جو لوکل ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں، ان میں سے ایک بھی آدمی ان احتجاج کرنے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نہیں گیا۔ میاں والی میں بند کیا، جو میاں والی کی جو تنظیم ہے، قربان جاؤں، سلام ہے ان لوگوں پر۔ وہاں پہ یہ امیر سماسی ہے جی، وہاں کا صدر ہے، ولید روکھڑی ہے وہاں کا جنرل سیکرٹری ہے، اور دیگر جو کارکنان ہیں، مجھے ان کے نام لکھے تھے، سائیڈ پہ ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لوکل میاں والی کی قیادت تھی، انہوں نے بند کیا سی پیک کو، اور وہاں پر جو ان کے ایم پی ایز ہیں، ایک اقبال خٹک ہے، ایک ہو گیا جی یہ اسد صاحب، ممتاز اسد کے کیا نام ہے اس کا، اس کے علاوہ جمال احسن ہے، وہ تو خیر ادھر تھا جی اسلام آباد میں دھرنے پہ، اس پہ ہم نے کہا ہے کہ وہ تو فضول ایکسرسائز تھی، عمیر حیات خان نیازی۔ اس کے علاوہ جو دیگر 2 تھے، وہ ان کے نام نہیں آ رہے شریف بختوں کے، ان میں سے کوئی آدمی ان کی دھارس بنانے کے لیے نہیں گیا، اور اب جو لیڈر ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں پہ ایف آئی آر ہیں۔ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں والی کے ان جو لیڈران اکرام ہیں، کہ ساتھ ہی 6 کلومیٹر کے ایریے پر کے پی میں وہ بند کر کے بیٹھے ہیں، آپ لوگ 6 کلومیٹر اپنے گھر سے ہوتے ہوئے وہاں پہ کیوں نہیں گئے جی؟ یہاں کس آدمی کو کہے کہ وہ آدمی کا جو سٹانس ہے وہ غلط ہے، اور ایک اگر خبر کو کریں تو انسان کے جو نسیں ہیں یہ پھٹ جاتی ہیں، اور اوپر سے کہتے کیا ہیں؟ سوشل میڈیا۔ ارے بھائی، سوشل میڈیا کو اگر سائڈ پہ آپ کر دیں نا تو آپ لوگوں کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچنا۔ ایک اور ذرا سٹوری ملاحظہ کیجیے، آج 5 دن ہو گئے ہیں کے پی بند پڑا ہے، اب اس کی شدت ملاحظہ کیجیے۔ آج پنجاب میں انگڑائی لی ہے نا جی، پنجاب کے 5 شہروں میں آج باوجود اس پروپیگنڈے کے کہ عمران خان کی آنکھ درست ہوگی۔ ارے بھائی، کس نے کہا کہ یہ عمران خان کی آنکھ کے لیے احتجاج ہو رہا ہے؟ احتجاج ہو رہا ہے عمران خان کی صحت کے لیے۔ عمران خان کو انصاف دو، کسی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ۔ اور آپ نے جو سابقہ روایات دیکھی ہیں صدر زرداری کی، قربان جاؤں پاکستانیوں، سلام ہے عمران خان تجھ پہ، قسم خدا کی اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلنا چاہ کہ زرداری نے جیل کیسے کاٹی ہے؟ یار، جیل میں رہتے ہوئے پاکستانیوں، انہوں نے بچے بھی پیدا کیے ہیں، اور وہ بچے اب اس ملک پر، یہ جو ان کی نسل ہے وہ اب جوان ہو کر ہم پر حکومت کرنے کو بالکل تیار ہے۔ یہ آصف بھٹو زرداری، اس کی جو پیدائش ہے، آصف زرداری جیل میں تھا، اس کی پیدائش ہوئی، اللہ کے حکم سے ہماری نیکسٹ وزیر اعظم ہے۔ کیا بات ہے! یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں نے کیا گل چھرے اڑائے ہیں اپنی قید کے درمیان میں؟ نا، اب یہ لیگلی ہے، اور وہ میاں بیوی جو اندر پڑے ہیں ان پر ظلم عظیم ڈھا دو۔ کیوں؟ وہ پاکستان کے غدار ہیں، اور یہ بڑے مخلص ہیں۔ ذرا دیکھیے، ایک تھا جی آغا سراج درانی، یہ سندھ
اسمبلی کا اسپیکر تھا، اس کو سزا سنائی جاتی ہے، اور سندھ اسمبلی کا جو اجلاس ہے، سندھ اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 1 سال تک 365 ڈے مسلسل سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری رہتا ہے، اور یہ جو اسپیکر اسمبلی ہے یہ بطور کنوکٹ پورا سال عیش کرتا ہے اور ساتھ والی کوٹھی میں بیٹھ کے اپنی سزا کاٹتا ہے۔ اب مر گیا ہے نا، اب اللہ جانے اور وہ جانے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مر جائے اس کے لیے آپ نے کوئی بات نہیں کہنی، لیکن یہ ہے نا جی تاریخ 365 دن، اور یہ لوگ عمران خان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ذرا اپنے گریبانوں میں تو جھانکو، بھلا آپ لوگوں سے کیا گلا؟ ساری زندگی ہمیں مطالعہ پاکستانی غلط پڑھایا گیا، ہمیں کیا کہا گیا کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا جو اخبار ہے وہ جنگ اور میر شکیل الرحمان اور خلیل الرحمان ہے، اور ہم خدا قسم ہم ساری زندگی جو ضیاء شاہد ہے اس کو ہم صحافی نہیں مانتے تھے، لیکن آج تاریخ نے اٹھایا کہ اس وقت یہی ضیاء شاہد تھا جو اس وقت کے ظالم حکمران کے سامنے کھڑا تھا کہ یہ جو زرداری ہے یہ جیلوں میں کس قسم کی زندگی گزار رہا ہے، جن کو جیلوں میں جو اس وقت کی خوب رو اداکاریں ہیں، نور ہے نا، یہ ان کو پرووائڈڈ ہوں، ان کے ساتھ یہ مزے کی زندگی گزاریں۔ دور کیوں جاتی ہو پاکستانیوں، دور کیوں جاتے ہو؟ یہ ایان ملک، ایان علی، اس کے جو اکاؤنٹس کے پیسے ہیں، ہمارے ملک کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اس اکاؤنٹ سے گئے ہیں جس سے بلاول کے لیے بکرے خریدے جاتے ہیں۔ تو اس عورت کو بچانے کے لیے کیا جو انسپیکٹر تھا اس کو قتل نہیں کر دیا گیا تھا مقدمے کا؟ اور یہ جو عورت تھی یہ کتنی پاورفل تھی، یہ زرداری صاحب کی طرف ہم آ رہے ہیں، اس کا مقدمہ پنڈی سے ٹرانسفر کرتے ہوئے لاہور لایا گیا۔ یہ 300 کلومیٹر کا فاصلہ بیل نے کیسے فائل ٹرانسفر ہوگی؟ آج تک نہیں فیصلہ ہو سکا کہ کس کے آرڈروں سے جو فائل ہے وہ پنڈی سے ٹرانسفر ہو کر لاہور بینچ میں آ جاتی ہے، اور لاہور میں فیصلہ ہونے کے بعد وہ باہر چلی جاتی ہے، اور آج تک نہیں پتا وہ کدھر ہے، ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ تو یہ تو زرداری ہے، ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی پاورز کا دیکھیں تو یہ وہ حالات ہوا۔ کہنا کیا چاہتے تھے کہ ضیاء شاہد جیسے لوگوں کو ہم ساری زندگی ہم ٹاؤٹ سمجھتے رہے، اور جو ٹاؤٹ سے ہم ان کو صحافی سمجھتے رہے۔ جیو عمران، اللہ تعالیٰ بھرا کرے، خدا کی قسم رب تجھ پہ راضی ہو۔ تم نے کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جس کی حقیقت 70-75 سالوں کے بعد عوام کے سامنے، بچوں کے سامنے اس کو ننگا کر کے نہ رکھ دیا۔ تمام کے تمام لوگوں کی جو اصلیت ہے وہ بالکل واضح ہو چکی ہے۔ کیا الیکشن کمیشن، کیا اس ملک کا قانون، کیا اس ملک کی پولیس، کیا اس ملک کے جو بڑے ترم خان جو محکمے ہیں وہ، اور کیا جرنلسٹ، تمام کے تمام جو ہیں یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ نہ ان کے ہاں دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ یہ حب الوطنی ہے، اور کیسے کریکٹر بانٹتے ہیں، کیسے زبردست قسم کے کریکٹر بانٹتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے کہ یہ ملک ایسے چلا ہے، اسی لیے تو برباد ہوا ہے نا قرضوں کی بہتا میں۔ اب جو عمران خان سے محبت کرنے والے کس کے بیان پہ پتہ ہے یہ اعتبار کرنے چلے ہیں؟ طلال چودھری کے۔ طلال چودھری جو یاد ہے نا، اس کی جو مین کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ تنظیم سازی کرتا ہے اور رات کے پچھلے پار کرتا ہے، نشے میں دھوتوں کے کرتا ہے، دوسروں کے گھر جاتا ہے، اور وہاں پر اس کے بھائی جو عورت ہے وہ اس کی درگت بناتے ہیں کیمروں کے سامنے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی صحت درست ہے، اور تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں درست ہے، قربان جو۔ دوسرا کون کہہ رہا ہے؟ جو جھوٹا مینڈیٹ لے کے آ کے بیٹھے ہیں، جو تمام کے تمام لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے کہنے پر یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھیں اور اس کی جو صحت درست ہے۔ اور کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ عمران خان کے جو ورکرز ہیں، اب ساری کی ساری جو ذمہ داری ان پہ آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک انعام دیکھیں کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کے ورکران جو لیڈران ہیں ان میں بہت فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، بالکل فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ آج تقریباً ہمیں 200 کے قریب واٹس ایپ میسج ملے ہیں، ہم نے اکثریت کو پڑھا ہے اور ایمانداری سے پڑھا ہے۔ کوئی ایک بھی میسج کسی ورکر کا یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے علاقے کے جو
پارلیمنٹیرینز ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کی کارکردگی سے خوش ہو. یہ دیکھیں، تو اس کو کہتے ہیں تبدیلی. یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی ہی ہے کہ آج ہر جگہ سے پسینے چھوٹ پڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا بالکل انڈر پریشر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مریم نواز جو ہے وہ معافیاں مانگنے پہ آ جائے، اپنی صفائیاں دینے پہ آ جائے کہ میں نے عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کیا. پتہ اس دن لگے گا بی جب وقت کا پہیہ گھومے گا اور جو نیچے بیٹھے ہیں یہ لوگ اوپر آئیں گے. کیوں؟ میرے رب کا یہ قانون ہے، یہ جو آج نیچے ہے اس نے اوپر آنا ہی آنا ہے. کیوں؟ حق نے ہمیشہ اوپر آنا ہے. تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں جو کہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں. تو عمران خان کے لیے جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، ان کا جو موقف ہے پرامن احتجاج کا، وہ اس کو مکمل پذیرائی بھی مل رہی ہے، اور وہ ہماری نظر میں ان کا جو جائز ہے، لیکن اس میں شدت، اس میں جو آگ ہے، جلاؤ گراؤ ہے، لوگوں کی املاک کا نقصان ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کے ساتھ سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ.